हाजी नवाज ढोल और आप देख रहे हैं सांवल नेटवर्क। पाकिस्तान में जूं जूं नज़रियाती सियासत दम तोड़ती गई, वैसे ही सियासी मंशूर और बयानिया बेबुकत होकर रह गया। अब सियासी जमातों का इन्हिसार कर दिया जाएगा, कर देंगे, कर दिया है, हो जाएगा किस्म के नारों पर मबनी होता है। ये तर्ज अमल आपको मुकामी सतह पर भी नज़र आएगा। किसी भी सियासी पार्टी या फिर उम्मीदवार को इलेक्शन में जाने के लिए या तो सियासी मंशूर या फिर तगड़े बयानी की ज़रूरत होती है। बग़ैर मंशूर या बयानी के इलेक्शन स्टैंड बनाना किसी के बस की बात नहीं। आवाम आपकी चिकनी चोपड़ी बातों को तो सुनेगी ही, लेकिन वोट देते वक्त कारकर्दगी मंशूर या फिर आपके बयानी की बुनियाद पर हिमायत या फिर मुखालफत करेंगे। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में आप हमदर्दी का वोट तो हासिल कर लेते हैं, मगर ये बीमारी का मुस्तकिल इलाज ना है। अगले चंद माह बाद इलेक्शन है, ताहल किसी उम्मीदवार ने अपना मंशूर पब्लिक ना किया है और ना ही अब तक वो मंशूर या बयानिया जो है हमारे सामने आ सका है। हम इस हवाले से यही कह सकते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बहरान। आज हमारे साथ तजिया प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं साहिबजादा मोहम्मद हफीजुल्लाह शाशमी साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप ये बताइएगा कि ज़िला बखर में जो पार्टी पोजीशन है वो क्या है, और फिर क्या ज़िला बखर में नज़रियाती जो वोटर है उसका वजूद मौजूद है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाजिद भाई बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो एक तो आपको इल्म है कि हमारे पास जो धड़ाबंदी की सियासत है वो ज़्यादा यहाँ पर मजबूत है, लेकिन धड़े भी मजबूरन इसलिए जमातों में जाते हैं कि ऊपर जो हुकूमत बन रही होती है उनकी कोशिश होती है हम उस पार्टी के साथ शामिल हों। इस वक्त चूँकि मुस्लिम लीग नून ही वाहिद वो जमात कहलवाई जा रही है जो ऊपर हुकूमत बनाती नज़र आ रही है। तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त उनके लीडर, उनके कारकुन जेलों में बंद हैं या फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इसके बावजूद ज़िला बखर में अभी तक दो बंदे जो हल्का 91 से सनाउल्लाह खान मस्ती खैल और दरिया खान PP 90 से नियाजी साहब जो है इरफानुल्लाह खान, वो तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं। उनके साथ अमीर मोहम्मद ख़ान जो कि तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। इसी तरह जो बखर में हमारे इल्म में आया है कि नईमुल्लाह खान शाहानी NA 92 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग का ताहाल मसला है उसमें अब्दुल मजीद खान खरान खैल क्योंकि ख़ुद उम्मीदवार भी हैं, ज़िले सदर भी हैं, साबिक MNA, और वो NA 91 से MNA के उम्मीदवार हैं, और PP 99 पर भी उनका ख़ुद इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम है। तो इस तरह जो PP 90 है वो भी चूँकि उनके हलके में NA के नीचे की सीट है, लिहाजा जो हमारे इल्म में आया है कि ये 3 टिकट फाइनल हो चुके हैं। जो एक तो मजीद खान का अपना टिकट हो गया, दूसरा उसकी सवाबदीद पर दोनों उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। जहाँ तक ये 4 हलके हमारे बखर के हैं जिनमें मनकेरा भी शामिल है, बखर के 2 नए हलके भी PP के शामिल है और NA 92 है। इसका ताहाल फ़ैसला नहीं हो सका चूँकि उनमें कोई टेक्निकल एक मसला है कि यहाँ किसी एक को टिकट नहीं देना चाहते नून लीग के, और वो हर सूरत में ग्रुप के साथ ही टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। क्योंकि एक ग्रुप जो है वो पहले से एक पार्टी में शामिल हैं, तो दूसरी जो ग्रुप है उससे पार्टी में शामिल करने के लिए तो उनकी ज़िद है कि हमारे साथ वो हमारा दोस्त भी शामिल किया जाए। अब देखते हैं कि इसका फ़ैसला कब होता है। दीगर जो मजहबी जमातें हैं उनकी वही रूटीन होती है कि जो उन्हें मिल जाए वो उससे उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार होते हैं। तहरीक लब्बैक के बारे में मालूम हुआ है कि उन्होंने कुछ चंद उम्मीदवारों को सामने लाने का फ़ैसला कर लिया है, जो चंद रोज़ तक उनका ऐलान हो जाएगा। शाह साहब, ये बताइएगा कि जो PP 93 है बखर, वो बड़ी अहमियत का हामिल है
چونکہ یہاں اس حلقہ میں نہ تو ڈھانڈلہ گروپ کی طرف سے تاحال کسی امیدوار کا اعلان کیا گیا ہے اور نہ ہی عامر شاہانی اور نوانی اتحاد کی طرف سے کسی امیدوار کا جو اعلان کیا گیا ہے. سید نصر اللہ کی طرف سے تو یہ اعلان سامنے آیا ہے کہ میں وہاں سے الیکشن لڑنے جا رہا ہوں، لیکن کچھ ناموں کی پیشن گوئیاں تو چل رہی ہیں. ابھی دونوں گروپس جو ہے اپنے اپنے پتے اس حلقہ میں شو کرنے سے کیوں جو ہے وہ کترا رہے ہیں؟ واجد بھائی، تاحال باضابطہ باقی جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ چودھری نصر اللہ جو چکوک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اتحاد کے ساتھ اور چکوک میں چکوک کا نمائندہ ہے، ان کے علاوہ تاحال اعلان نہیں ہو سکا. تاہم یہ معلوم ہوا ہے کہ جس طرح ڈھانڈلہ گروپ ہے ان میں سے 3 امیدوار وہاں، ایک سہیل خان ڈھانڈلہ، ضیاء خان ڈھانڈلہ اور نعیم اقبال ڈھانڈلہ. اب ان میں سے یا فیصلہ ان کے قائد ظفر اللہ خان ڈھانڈلہ نے کرنا ہے. ان میں سے فیصلہ ہوتا ہے یا وہ اپنے خاندان میں سے کسی کو لاتے ہیں یا اپنے گروپ میں سے کسی کو لاتے ہیں، باقی تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا. اسی طرح جو نعمانی گروپ ہے، میرے علم میں جو آیا ہے کہ جو عامر عنایت شاہانی کے ساتھ اتحاد ہوا ہے اس میں دونوں سیٹوں کا اس سے وعدہ کیا گیا تھا اور اعلان پی پی 92 کا تو ہوا ہے، لیکن پی پی 93 کا اسی کی خواہش پر ابھی اعلان نہیں ہوا. اس کی کیا وجوہات ہیں کافی ہم ڈسکس پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کیا وہ تعصب دیکھنا چاہتے ہیں یا کوئی اور معاملات چل رہے ہیں. تو یہ بہرحال میرے خیال میں کہ وہ یہ دونوں حلقے عامر عنایت شاہانی کو ہی دیں گے. لیکن تاحال پھر وہی بات ہے کہ ایک شخص کے علاوہ ابھی تک اعلان نہیں ہو سکا اور اس کی وجہ مجھے یہی لگتی ہے کہ تاحال دونوں گروپوں سے ابھی فیصلے نہیں ہو سکے. شاہ صاحب، کچھ دن قبل جو ہے ضیاء خان ڈھانڈلہ کا ایک ویڈیو بیان جاری ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے الیکشن لڑنے کا اعلان بھی کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ دوستوں کی مشاورت کے بعد نیکسٹ جو بھی اسٹریٹجی ہوگی وہ میں عوام کے سامنے لاؤں گا. لیکن تاحال وہ اسٹریٹجی سامنے بھی نہیں آئی. اور ضلع بکھر شہر میں ایک شادی کا ایونٹ ہوا ہے جو کہ ڈھانڈلہ فیملی کے ساتھ ان کے بڑے قریبی مراسم ہے لشاری فیملی کا. اس میں تمام ڈھانڈلہ برادری کے زوما جو ہے وہ انوائٹڈ تھے، لیکن اس میں ضیاء خان اور اس سے انٹر لنک جو بھی لوگ تھے وہ اس شادی میں مس تھے. اس کو بڑی جو ہے اس پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ فیملی مس کیوں تھی. تو دوسری طرف جیسے ہی عامر خان شاہانی کا اتحاد ہو جاتا ہے نوانی گروپ سے تو ضیاء خان بالکل خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اندرون خانہ کیا چل رہا ہے؟ واجد بھائی، جو سیاست ہے یا کوئی بھی شعبہ، محنت کے بغیر کسی شعبے میں کامیابی حاصل کرنا مشکل ہو جاتی ہے. ڈھانڈلہ خاندان سے تعلق رکھنا اور یہ ایک علیحدہ بات ہے، محنت کرنا ایک علیحدہ چیز ہے. ضیاء خان ڈھانڈلہ بہت اچھے نوجوان ہیں، ہر ایک کی خوشی غمی میں جاتے رہے ہیں، لیکن جب سے بلدیہ کی چیئرمینی تھی اور پھر ختم ہوئی تو انہیں بہت ہی کم لوگوں کی خوشی غمی میں ایک تو دیکھا گیا ہے. دوسرا، صرف ویڈیو اعلان کر دینا اور وہ بھی چند دوستوں یا بھائیوں کے کہنے پر، تو یہ معنی نہیں رکھتا. معنی یہ رکھتا ہے کہ اعلان کرنے کے بعد کیا اس کے دوست اس کے حق میں کوئی بیانات دے رہے ہیں اس سوشل میڈیا پر، یا اس کے علاوہ جیسے آپ شادی کے بتا رہے ہیں کہ خوشی غمی پر وہ خود اور اس کا گروپ یا اس کے دوست احباب شامل ہو رہے ہیں. تو اسی طرح یعنی اس کا اندازہ خوشی غمی سے لگایا جا سکتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کون کتنا کس حد تک مضبوط ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے وہ ہے نا، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. تو اس میں ہمارے دونوں خاندانوں کے جو 2 امیدوار ہیں، ایک حبیب خان نعمانی صاحب ہیں جو نعمانی گروپ کے امیدوار ہیں اور ایک ضیاء خان ڈھانڈلہ صاحب ہیں جو ڈھانڈلہ گروپ کے امیدوار ہیں. وہ کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم سے قربانی لے لی جاتی ہے اور ہمیں امیدوار بنایا جائے، لیکن امیدوار اس سے بنایا جاتا ہے. اب ایک عام سی مثال ہے کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں اس سے دودھ نہیں دیتی. تو ایک وقت پر آ کر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم جی امیدوار ہیں، ہمیں بھی گنا جائے، تو ایسے نہیں گنا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ سابقہ جتنا وقت گزرا ہے اس وقت میں اس کی خاندان اور گروپ میں کیا کارکردگی رہی ہے اور کس حد تک یہ ایکٹیو رہا ہے. شاہ صاحب، ضلع بکھر بننے سے لے کر اب تک ضلع کی جو سیاسی تاریخ ہے اس کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہاں کی سیاست کے تخت و تاج پہ ہمیشہ سے جاگیردار اور وڈیرے ہی قابض چلے آ رہے ہیں. ایک عام آدمی جو ہے وہ ضلعی سیاست میں کامیاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ واجد بھائی، یہ بہت اہم سوال ہے. ویسے تو ہمارے ملک پر
جو اجارہ داری ہے وڈیروں کی، سرمایہ داروں کی، جاگیرداروں کی، اور پھر خصوصاً جو پنجاب ہے اور جنوبی پنجاب ہے یا سندھ ہے، اس پر وڈیروں کی اجارہ داری موجود ہے۔ لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے، آپ اپنے ارد گرد اضلاع کو دیکھیں، آپ میاں والی کو دیکھیں، آپ ڈیرہ اسماعیل خان کو دیکھیں، جھنگ، خوشاب اور لیا کو دیکھیں، تو بہت ساری بکھر کی نسبت تبدیلی ہے۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں بعض اوقات کہ بکھر کی جو سیاست ہے وہ بہت عجیب و غریب سیاست ہے۔ یہاں موروثی سیاست اور یہاں دھڑے کی سیاست پائی جاتی ہے، یعنی اگر ایک باپ کے بعد اگر وہ نہیں تو اس کا بیٹا، وہ نہیں تو اس کا بیٹا یا اس کا بھائی، یا وہی سیاست کر رہے ہیں۔ یہاں مرحوم حافظ ممتاز علی ایک بہت اہم کردار رہا ہے، جو راجپوت برادری سے تعلق رکھتے تھے اور ایک حافظ قرآن، عالم دین اور ایک مدرسے سے تعلق رکھنے والے انتہائی غریب شخص تھے، لیکن انہوں نے ان وڈیروں کے خلاف آواز بلند کی اور وہ بلند کرتے رہے۔ کبھی ان وڈیروں کے زیر سایہ آ جاتے تھے، کبھی انہیں اتحاد بھی کرنا پڑتا تھا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک دوسرا انسان جو میاں والی سے بظاہر تو تعلق میاں والی سے تھا، لیکن ان کی بھی یہاں جو چوتھے نمبر پر اگر دیکھا جائے تو جائیدادیں یا زمینیں آتی ہیں، مالک ہیں، وہ تھے نجیب اللہ خان نیازی صاحب مرحوم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک انہوں نے یہاں کے نوجوانوں کو جگایا اور یہاں کی عوام کو اپنا حق لینا سکھایا، اور اس کے ساتھ اس کے مخالف بھی، اس کے مخالف تو تھے ہی، لیکن اس کے جو ساتھ ہوا کرتے تھے گروہ، وہ بھی اس کی اندرونی طور پر مخالفت کرتے تھے، لیکن اس نے ہمت کی، ہمت نہیں ہاری، اور وہ 2 دفعہ MP بنے، لیکن انہیں بھی زندگی نے مہلت نہ دی کہ وہ آگے اس انقلاب کو لے کر چلتے۔ اب ہمیں تیسری صورت میں چودھری نصر اللہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ مستقل مزاجی سے کھڑے رہیں، اور عوام چاہتی ہے، عوام تبدیلی بھی چاہتی ہے، عوام کی خواہش ہے کہ کوئی ہم میں سے بندہ آئے۔ تو اب جیسے رانا آفتاب صاحب ہیں، رانا آفتاب صاحب کو بھی کوشش کی عوام نے، لیکن رانا آفتاب صاحب خود ہی جب وڈیروں کے نیچے لگ جائیں، جب ایک شخص اوپر آنا ہی نہ چاہے تو بیچاری عوام کیا کرے۔ تو اب اللہ کرے گا کوئی نہ کوئی چودھری نصر اللہ یا اس صورت میں کوئی ایسا بندہ سامنے آئے گا جو ان وڈیروں سے ہمیں نجات دلاتے ہوئے انقلاب کا ایک نعرہ بلند کرے گا۔ جی ناظرین، کوئی تو ہوگا جو سامنے آئے گا اور جو ان جاگیرداروں اور وڈیروں کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے انقلاب کا نعرہ بلند کرے گا۔ کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا۔ انہی الفاظ کے ساتھ واجد نواز ٹھول کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔